अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में दौलत आबाद नामी एक शहर था। इस शहर में हमद नाम का एक लड़का रहता था। इसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इसके बाप ने इसको एक नानबाई की दुकान पर छोटे मोटे काम करने के लिए रखवा दिया ताकि घर के खर्चात चलाने में कुछ आसानी हो जाए। दुकान का मालिक बशारत नामी एक नौजवान लड़का था और बहुत नेक दिल था। वो हामिद को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह समझता था और हर तरह से इसका ख्याल रखता था। बशारत ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत काफ़ी शोहरत हासिल कर ली और इसकी दुकान खूब चलती थी। रात को जब दुकान बंद होती थी तो वो हामिद को बचे हुए कुलचे, ताफ्तान और शेरमाल भी दे दिया करता था, जिन्हें हामिद घर ले जाता और सब घर वाले रात का खाना पेट भर कर खाते थे। इसकी माँ अगर किसी वजह से सालन नहीं पका पाती थी तो वो लोग ताफ्तान और शेरमाल दूध में भिगो भिगो कर खा लिया करते थे। हामिद को बिशारत नानबाई की दुकान से जो पैसे मिलते थे, इन पैसों को वो बाप को दे देता था। इनको जमा कर करके इसका बाप एक बकरी भी खरीद लाया था, जिससे इन्हें दूध में आसानी हो गई थी। एक रोज़ का जिक्र है कि नानबाई बिशारत को घर में काम पड़ गया। इसने हामिद को जल्दी छुट्टी दे दी और खुद घर चला गया। छुट्टी मिलने पर हामिद बहुत खुश था। इसने सोचा कि आज वो सारा दिन घूमे फिरेगा। वो बाज़ार की तरफ निकल गया। नानबाई बिशारत ने घर जाते हुए इसे चंद सिक्के भी दे दिए थे और कहा कि बाज़ार से कोई चीज़ लेनी हुई तो तुम वो चीज़ ले लेना। हामिद को जलेबियाँ बहुत पसंद थी। इसको अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी। इसने सोचा कि वो गरम गरम जलेबियाँ खरीद कर घर ले जाएगा और सब घर वालों के साथ खाएगा। वो बाज़ार पहुंचा तो वहाँ बड़ी गहमा गहमी थी। वो दुकान पर लोगों का रश था। एक तरफ बहुत से मज़दूर एक कतार में बैठे इस इंतज़ार में थे कि कोई इन्हें मज़दूरी करवाने के लिए साथ ले जाए। दूध वाले की दुकान पर बैठे लोग बड़े बड़े प्यालों में दूध पी रहे थे। वो एक जलेबी की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। जलेबी वाला बड़े से तेल के कड़ाह में जलेबियां बना रहा था और इन्हें शीरे के टप में डाल रहा था। हामिद ने सिक्के निकालने के लिए अभी जेब में हाथ डाला ही था कि इसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ी सी 2 घोड़ों वाली बग्गी वहां से कुछ दूर आकर रुक गई। इसमें से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी उतरा और देखते ही देखते इसने वहां पर खड़े हुए 8-10 साल के एक बच्चे को उठाकर बग्गी में डाला और बग्गी चल पड़ी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ना तो वो इस बच्चे की शक्ल देख सका और ना ही ये समझ सका कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद इसकी समझ में ये आया कि बग्गी में बैठा हुआ बदमाश किसी बच्चे को अगवा करके ले गया है। हामिद ने फ़ौरन ही इस बग्गी के पीछे दौड़ लगा दी। बाज़ार के लोग भी इस वाक़े पर हक्के बक्के थे और इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बग्गी में 2 ताज़म दम घोड़े जिते हुए थे। हामिद 14-15 साल का एक दुबला पतला सा लड़का था। वो अपनी पूरी कुव्वत से बग्गी के पीछे दौड़ा था, मगर देखते ही देखते वो पुरस्कार बग्गी नज़रों से ओझल हो गई। हामिद मायूस नहीं हुआ था। वो समझ गया था कि इस बच्चे को बदमाश लोग तान के लिए पकड़ कर ले गए होंगे। इसने दिल में तैयार कर लिया कि इनके इरादों को खाक में मिला देगा। वो एक बहादुर और अक्लमंद लड़का था। ज़मीन कच्ची और रेतीली थी। वो बग्गी के पहियों के निशान देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वो चलता गया मगर एक जगह इसको रुकना पड़ा। आगे समुंदर था और यहाँ आकर बग्गी के पहियों के निशान गायब हो गए थे। हामिद को बहुत मायूसी हुई और वह नाकाम व नामर्द वहाँ से लौट आया। इसका दिल इस चीज़ पे था कि वो इसको किसी भी तरीके मिल जाए। वो बदमाश पता नहीं किसकी माँ के लखते जिगर को गवाह करके ले गए थे। जलेबियों का ख्याल छोड़कर वो सीधा घर पहुँचा ताकि माँ को इस वाक़े के बारे में बताए। जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, इसको अब्दल के घर के सामने लोगों का जमकटा नज़र आया। वो एक माहर तमीराती का रेगर था और बड़े बड़े वज़ीरों और अमरा के महल तमीर करता था। बादशाह का नया महल भी इसी ने बनाया था। पूछगिछ करने पर पता चला कि बाज़ार से इसका छोटा बेटा वो बदमाश अगवा करके ले गया है। अब्दल और इसकी बीवी इस वाक़े से सख्त परेशान हुए। इसकी बीवी को गश पड़ रहे थे और पास पड़ोस वाले इसको तसल्ली दे रहे थे। हामिद अफसुदा दिल के साथ घर चला आया। घर आकर इसने सारी कहानी माँ को सुनाई। माँ सीधी सादी थी। घबरा कर बोली, हामिद, तुझे इन बदमाशों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। अगर वो कुछ नुकसान पहुँचा देते तो तुम्हारा क्या होता? हामिद ने कहा, माँ, फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है।
آپ ہی نے تو کہا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی، ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام سے بازار بھیجا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے، وہی بگی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگی سے ایک آدمی اترا اور ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی اعتدال سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوالی جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اس سے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنایا گیا تھا۔ اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس مسئلے سے اس سے باز پرست کرے گا۔ وہ پراسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے پاس قریب پہنچ گیا اور جا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال کو اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی خوفناک شکل دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس قید ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے تارے دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے، میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر رکھا گملہ توڑ دیا۔ وہ ہونہار لہجے میں بولا، میں کل اسی وقت آؤں گا۔ اچھی طرح تم سوچ سمجھ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے یہ بات سنی اور کہنے لگا، جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو حامد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے تیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم حق میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں میں دوڑتا ہوا بگی کے پاس پہنچ گیا۔ بگی کے پیچھے والے حصے میں سامان رکھنے کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ اور خالی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا اور بگی چل پڑی۔ بگی کے اس کیبن کی دیوار میں ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حامد ان سوراخوں میں سے جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز نظر آیا۔ بگی نزدیک پہنچی تو جہاز سے ایک تختہ کھول کر کنارے سے لگا دیا گیا۔ بگی اس پر سے ہوتی ہوئی جہاز کے عرصے پر پہنچ گئی۔ اب حامد کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ بگی میں دو گھوڑے کیوں جوڑے گئے تھے۔ ایک اکیلا گھوڑا اس ڈھلوان لکڑی کے تختے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ حامد کو کیبن کی دیواروں کے سوراخوں سے جہاز کے عرصے پر تلواروں سے مسلح بہت سارے افراد نظر آئے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر پہنچ گیا۔ بگی عرصے پر پہنچی تو اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اتر گیا۔ دو آدمی گھوڑوں کو کھولنے لگے اور پھر بگی کو ایک طرف کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ حامد اس انتظار میں تھے کہ ڈاکو کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئیں تو وہ اس کیبن سے نکل کر عبدل کے لڑکے کو تلاش کرے۔ آدھی رات کے وقت سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ بحری جہاز بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ حامد کو بھوک ستانے لگی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو خاموشی سے کیبن سے نکلا۔ اس کے دائیں طرف بارچی خانہ اور ایک تشت میں خوشبودار تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ مچھلی ایک تھیلے میں ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ جہاز کے اس حصے میں آ گیا جہاں اس کے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے کمرے تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا بھی خدشہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، اس لیے حامد کو کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے جا کر ایک راستہ نیچے تک نظر آیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ یہ ڈاکوؤں کا گودام تھا اور یہاں پر اناج کی بوریاں اور لوٹے ہوئے سامان کے ڈھیروں نظر آئے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ حامد نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ اندر عبدل کا لڑکا طلحہ موجود تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ حامد کو پہچانتا تھا۔ طلحہ نے حامد کو
دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور رونے لگا۔ حامد بھائی مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ میں ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب تیرا باپ ہمیں بادشاہ کے محل کا نقشہ دے گا تو ہم تجھے کھانے کو بھی دیں گے اور آزاد بھی کر دیں گے۔ انہیں بادشاہ کے محل کا نقشہ کیوں چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ سلامت جیسا محل بنانا چاہتے ہیں؟ طلحہ کی بات سن کر حامد ہنس کی نکل آئی۔ اس نے ہنسی رو کر طلحہ کو تسلی دی اور تھیلے میں سے مچھلیاں نکال کر اسے دے دی۔ مچھلی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، بھوکا تو تھا ہی، جلدی جلدی کھانے لگا۔ اسے کھاتا چھوڑ کر حامد دوبارہ دبے قدموں چلتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور دوسری کچھ کھانے کی چیزیں اشیاء اور باقی پانی لے کر دوبارہ طلحہ کے پاس آیا۔ اس کا ابھی بھوک کے مارے برا حال تھا اور وہ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد حامد نے اسے بہت سی باتیں سمجھائیں اور اس سے کہا وہ جیسے کہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اس نے طلحہ کو اپنے ساتھ لیا، کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی اور دونوں بڑی خاموشی سے چلتے ہوئے بگی کے پاس آئے اور کیبن کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حامد کو اپنے باپ کی فکر ستانے لگی، اس کی گمشدگی سے یقیناً بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ طلحہ کو لے کر جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ بھی سمندر میں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کنارے تک پہنچ سکیں۔ اب تو صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ ڈاکو رات کو افضل سے ملنے جائیں اور اس طرح وہ لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے اس پریشانی میں بھی نہیں نیند آنے لگی اور صبح تک دیر تک سوتے رہے۔ باقی دن رات کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ جب اچھی خاصی رات ہو گئی تو ڈاکوؤں کے جہاز نے ساحل کا رخ کیا اور بگی لکڑی کے تختوں پر سے ہوتی ہوئی خشکی پر آئی اور تیزی سے دولت آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ طلحہ بہت خوش ہوا، اسے اپنی ماں اور ابا یاد آ رہے تھے۔ ادھر افضل نے صبح ہوتے ہی بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے ساری صورتحال سے واقف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، افضل ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ہمارے بھلے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے۔ افضل نے کہا، جہاں پناہ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، کیسے بھی حالات ہوں آدمی کو نہ تو کسی مجرم کی بات ماننی چاہیے اور نہ کسی جرم کا حصہ بننا چاہیے۔ افضل نے بادشاہ کو یہ بات بتایا کہ وہ بدماش آج رات پھر اس کے پاس آئے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو طلب کیا، اس کی ضروری ہدایت لینے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوتوال نے افضل کے گھروں کے چاروں طرف تلواروں سے مسیح سپاہی تعینات کر دیے۔ ڈاکوؤں کو افضل سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ اس ڈاکوؤں نے کل رات کی طرح بگی کو پھر اسی میدان میں کھڑا کیا اور خود سے اتر کر تیز تیز قدموں سے افضل کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو حامد اور طلحہ بھی بگی سے باہر آئے، خوشی سے چپڑتے چپاتے ڈاکوؤں کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو جیسے ہی افضل کے گھر کے نزدیک پہنچا، سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ ڈاکو چلا کر بولا، افضل تو نے اچھا نہیں کیا، میں اگر تھوڑی دیر تک اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ عین اسی وقت حامد کے ساتھ بولا کہ تم فکر مت کرو، ہم سب لوگوں کے سامنے آ گیا، جھوٹ مت بولو، افضل چاچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ افضل نے دوڑ کر طلحہ کو گلے سے لگایا اور چلا کر بولا، ارے دیکھ نیک بخت، ہمارا طلحہ گھر لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل آ گئی اور پھر جو وہ طلحہ سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ اسی اثنا میں حامد کی ماں باپ بھی وہاں آ گئے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہیں تھی، اس نے حامد کو گلے سے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد افضل بھائی کے بیٹے کو لے کر ہی واپس آئے گا۔ ماں کی یہ بات سن کر طلحہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کوتوال نے ڈاکوؤں کو اس وقت گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے طلحہ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا، حامد نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ایک بہادر لڑکے ہو، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں۔ پھر وہ کوتوال کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوتوال صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑوا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مزے سے آنکھیں بند کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندری ڈاکوؤں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے محل کا نقشہ حاصل کر کے نہ جانے ہمارے خلاف کون سی سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوتوال تمہاری کارکردگی سے ہمیں سخت مایوس ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر کوتوال کا خون خشک ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرز طاری ہونے لگا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، میرا تو خیال ہے کہ وہ ہم محل پر شب خون مار کر تخت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ محل کا نقشہ اگر انہیں مل جاتا
تو اس سے انہیں محل میں رہنے والوں کے کمروں کی نشاندہی ہو جاتی اور اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ محل میں کتنے پہرے دار اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کوتوال نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اس کو اس بات پر سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ سمندری ڈاکیوں دن دراتے پھرتے رہے تھے۔ بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو طلب کیا اور اس سے کہا، اب ہم اس ڈاکو سے کچھ پوچھیں گے، اگر یہ جواب نہ دیں تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور ڈاکوؤں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چمکدار تلوار دیکھ کر ڈاکوؤں کا رنگ فک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگ محل کا نقشہ کیوں لینا چاہتے تھے؟ ڈاکوؤں نے تھوک نگل کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا سردار بہت لالچی آدمی ہے، وہ محل کے نقشے سے آپ کے خزانوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو چوری کر سکے۔ خزانے کو چوری کر کے وہ بہت امیر بننا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، ہماری رعایا کا ہے، اور اگر چوری ہو جاتا تو پھر ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی بغیر پیسوں کے کیسے کرتے؟ اپنی فوج، سپاہی اور دوسرے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیتے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اس ڈاکو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کوتوال نے بہت سارے سپاہی ساتھ لیے اور حامد سے کہا، اب تم ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں سمندر میں وہ جہاز کھڑا ہے۔ حامد اور کوتوال ڈاکو کی بگی میں بیٹھے اور حامد کوتوال کو راستہ بتانے لگا۔ سپاہی چپکے چپکے ان لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ سمندر پر جہاز کھڑا تھا اور اس میں موجود ڈاکو اپنے ان ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ بگی دیکھ کر ڈاکو یہ سمجھے کہ ان کا ساتھی آ گیا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کوتوال اور حامد کی شکلیں نہیں جان سکے تھے۔ جیسے ہی لکڑی کے بڑے سے تختے نے ساحل کو چھوا، کوتوال کے سارے چھپے ہوئے سپاہی باہر نکل آئے اور اس تختے کی مدد سے جہاز کے اوپر چڑھ کر ڈاکوؤں پر حلہ بول دیا۔ ڈاکو بے خبری میں پکڑے گئے۔ چند ایک ڈاکو نے گھبرا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کوتوال کے حکم پر اس کے سپاہی بھی سمندر میں کود گئے اور بھاگنے والے ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا سردار جہاز کے تہہ خانے میں بیٹھا سونے کے سکوں کی بوری کھول کر سکے گن رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے جہاز سے بہت سارا لوٹا ہوا مال برآمد ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو واپس کر دیا جن کو لوٹ کر ڈاکوؤں نے اسے جمع کیا تھا۔ افضل کو بادشاہ سے وفاداری کے بدلے اور حامد کو اس کی بہادری کے صلے میں بادشاہ نے 2,000 اشرفیاں انعام میں دیں۔ افضل تو خیر پہلے ہی سے بہت امیر تھا، مگر بادشاہ کے انعام کی وجہ سے حامد اور اس کے گھر والوں کے دن پھر گئے تھے۔ اگلے روز جب حامد حسب معمول دکان پر پہنچا تو بشارت نان بھائی نے اس کی بڑی آہو بھگت کی۔ اس نے کہا، حامد بھائی، اب تو تم ایک امیر لڑکے ہو گئے ہو۔ بادشاہ سلامت تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے۔ حامد نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے جتنی بھی اشرفیاں دی تھیں وہ تو میری ماں نے لے لی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جلیبیاں کہاں سے خریدوں گا؟ اور جناب، میرا تو خیال ہے کہ آدمی کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر بشارت نان بھائی بہت خوش ہوا اور بولا، حامد، میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنی بہادری، خدا ترسی اور اچھے خیالات کی وجہ سے ایک روز بہت بڑے آدمی بنو گے۔ حامد نے مسکرا کر ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دکان کے کاموں میں لگ گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔